अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, नैब ऑर्डिनेंस में तरामीम के हवाले से जो दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई थी और उनकी एक दिन पहले समाअत हुई थी चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब की सरबराही में, और इजाजुल एहसन साहब उनके साथ बेंच में शामिल थे और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बेंच में शामिल थे, और उसका तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया है, नोट लिखा है, और उनका कहना है कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला नहीं हो जाता और उसका स्टे नहीं हटा दिया जाता, उस वक्त तक अगर नैब तरामीम के केस का फैसला भी हो जाता है तो वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल एक ऐसा कानून है जिसके तहत जो 184 सब आर्टिकल 3 के तहत जो भी बेंच बनेगा तो वो सीनियर जजेस की मुशावरत से बनेगा। और उसमें आपको पता ही है कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब वो सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, और इसके अलावा जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब हैं, वो शामिल हैं। लेकिन चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब ने जो एक दिन पहले समाअत हुई थी वहाँ पे भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब को ख़ासा एम्बेरस किया था, और चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब ने ये बात कही थी कि मेजॉरिटी का जो फैसला है वही देखा जाएगा, और यहाँ पर जो अक्सरियत है वो 2 जजेस की है। मतलब ये कि वो और जस्टिस इजाजुल एहसन साहब, और जस्टिस इजाजुल एहसन साहब को कौन नहीं जानता, उनके फ़ैसलों को कोई कौन नहीं जानता है कि उन्होंने कितने मशहूर फ़ैसले किए हैं सियासी लिहाज से। तो अब जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं उन्होंने इसके हवाले से ही बात की है, जो उन्होंने कहा था कि अक्सरियती फ़ैसला ही माना जाएगा, चीफ जस्टिस साहब ने कहा था। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा है कि अगर ये अक्सरियती फ़ैसला कर भी देते हैं बंदियाल साहब, तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के इतलाक़ के बाद ये जो फ़ैसला है बंदियाल साहब का किया गया वो वैसे ही फारिग हो जाएगा। मैं मतलब ये बात बता रहा हूँ, उन्होंने तो और लिहाज और तरीके से लिखा है, अदालती लैंग्वेज में लिखा है। तो जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, या जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब हैं, या सरदार तारिक मसूद साहब हैं, या अमीनुद्दीन खान साहब हैं, अतर मनीउल्लाह साहब हैं, या जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब हैं, या जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा हैं, ये तमाम जो जजेस हैं ये इस बात पर इत्तफ़ाक़ करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर आने वाले दिनों में जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं उनके हवाले से बात की जाए, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का ही इतलाक़ हो। और आइंदा आने वाले दिनों में ये नज़र आ रहा है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का इस सुप्रीम कोर्ट में इतलाक़ हो जाएगा। अगर इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का सुप्रीम कोर्ट में इतलाक़ हो जाता है तो फिर जो जूनियर जजेस हैं उनका भी मुस्तकबिल ख़ासा तारीक हो जाएगा, क्योंकि अगर ये इतलाक़ होगा तो यहीं से ही आइंदा का मंज़रनामा पता चल जाएगा सुप्रीम कोर्ट का। और जो चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब हैं वो तो नहीं चाहते कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का इतलाक़ हो, और वो जजेस भी नहीं चाहते जिनको साकिब निसार साहब सुप्रीम कोर्ट में लेके आए हैं और जिन्होंने आइंदा मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस बनना है। अब जो चीफ जस्टिस जो जूनियर जजेस हैं उनमें जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं, उन्होंने मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस बनना है। इसके अलावा जस्टिस इजाजुल एहसन साहब हैं, उन्होंने बनना है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने बनना है, जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने बनना है। तो ये वो जजेस हैं जो कभी नहीं चाहेंगे, और ये वो जजेस हैं जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को इतलाक़ से पहले ही और उस पर स्टे करने में कामयाब हुए थे, और चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब ने ही ये बेंच तश्कील दिया था। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब अब कोई भी अगर बेंच बनाते हैं या कोई सियासी फ़ैसला देते हैं या मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से बेंच बनाते हैं, या फिर नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम के हवाले से जो भी केस वो सुन रहे हैं, तो जब चीफ जस्टिस बनेंगे काजी फायज़ ईसा साहब तो वैसे ही वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को इतलाक़ करने के बाद इन तमाम फ़ैसलों को जो बंदियाल साहब ने किए हैं उनको वॉश कर देंगे। और यही नज़र आता है, अगर सुप्रीम कोर्ट की साख को बहाल रखना है, उसको बरकरार रखना है, तो फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल ही एक ऐसा बिल है जो पाकिस्तान में
سپریم کورٹ میں ایک تاریخ رقم کر سکتا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ میری یہ اسیسمنٹ ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل آئندہ آنے والے دنوں میں 16 ستمبر کے بعد سپریم کورٹ میں ایک تاریخ رقم کرنے والا ہے. اب پریکٹس اینڈ پروسیجر بل سے بہت سے لوگوں کو فائدہ بھی حاصل ہوگا، اور ان میں جو ایک بڑی شخصیت ہیں میاں نواز شریف صاحب، ان کو بہت فائدہ ہوگا اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا سپریم کورٹ میں اطلاق ہوتا ہے. کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا جب اطلاق ہوگا تو میاں نواز شریف صاحب کو اپیل کا حق بھی ملے گا. میاں نواز شریف صاحب کی سوچ کے مطابق، ان کی منشا کے مطابق وہ ججز بھی ملیں گے جو ان کا ایماندارانہ طریقے سے فیصلہ کر سکیں ان کے فیصلوں کا. اب یہ جو بل ہے الیکشن ایکٹ کا کہ میاں نواز شریف صاحب کو 5 سال کے لیے اب نااہلی ان کی گئی، تو اب تو 5 سال تو مکمل ہو چکے نا. جو یہ سابقہ حکومت تھی وہ یہ بل پاس کر گئی الیکشن ایکٹ میں، اور جو الیکشن کمیشن ہے اس کو بھی خود مختار کر گئی. تو عوامی جو نمائندگان ہیں ان کی نااہلی 5 سال کی کر دی گئی. حالانکہ جو ثاقب نثار صاحب تھے وہ 62(1)(f) کے تحت جو انہوں نے تشریح کی، وہ انہوں نے تاحیات کی تھی، وہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے کی تھی. اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو نوٹ لکھا ہے اس میں انہوں نے یہی لکھا ہے کہ جو بھی آئین کی تشریح کے لیے معاملہ آئے گا وہ 5 ججز یا اس سے زائد کے ججز پر بینچ مشتمل ہوگا. تو بہتر ہے کہ پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا ہی فیصلہ کیا جائے. اور اگر یہ جو نیب ترمیمی آرڈیننس کے حوالے سے درخواستیں ہیں، اور ان پر جو چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب ہیں وہ فریقین کے وکلا کو بھی سن لیں اور ان سے بھی پوچھ لیں کہ کیا یہی بینچ 3 رکنی بینچ ہی اس معاملے کو سنے، یا پھر فل کورٹ بنائے، یا پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا پہلے فیصلہ کیا جائے. یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو بال ہے وہ چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کے کورٹ میں ڈال دی ہے. اور اس کے علاوہ ایک اہم خبر کہ کل جیو نیوز میں غالباً ایک خبر پبلش ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کو باہر بھیجنے کی پیشکش ہوئی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب باہر چلے جائیں. اور دوسری کہ تیسری بار غالباً لکھا ہے کہ آفر ہوئی ہے. پہلے بھی کہتے رہے ہیں نا عمران خان صاحب کے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے رہے کہ خان جو ہے وہ نہیں جائے گا باہر، خان ادھر ہی رہے گا، خان کا جینا مرنا رہنا ادھر ہی ہے. باتیں کرنے کے تو شعر ہیں، کام میں بالکل زیرو ہیں. بہرحال تو دوسری ایک اور بات یہ بھی کہی گئی ہے پیشکش کے ساتھ کہ عمران خان صاحب بھی الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے، جو زرداری صاحب ہیں وہ بھی الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے، اور جو میاں نواز شریف صاحب ہیں وہ بھی پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک ڈیل ہے کہ جو تینوں پارٹی کے جو سربراہان ہیں وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. میں آپ کو یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ایسی کوئی خبر نہیں ہے، کسی نے بھی عمران خان صاحب کو یہ پیشکش نہیں کی ہے کہ عمران خان صاحب باہر جائیں گے. عمران خان صاحب کو ابھی 15 دن بعد مشکل ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب ابھی اٹک جیل میں ہیں، اور عمران خان صاحب کو ریاست کبھی بھی کم از کم ان حالات میں باہر جانے کی اجازت نہیں دے گی، اور نہ ہی باہر جانے کی اجازت دی گئی ہے، اور نہ ہی کوئی پیشکش کی گئی ہے. یہ ساری من گھڑت خبریں ہیں، اور جو کچھ عمران خان صاحب کے چاہنے والے ہوتے ہیں وہ اس طرح کی خبریں لگواتے ہیں. اور ایسی ہی خبر جو سائفر کے حوالے سے تھی وہ چند دن پہلے امریکہ میں لگوائی گئی، اور پھر اس کا اب آپ جو خمیازہ تھا وہ بھی دیکھ لیں کہ وہ عمران خان صاحب بھگت رہے ہیں، اور دوبارہ ان کو FIA نے گرفتاری ان کی ڈال دی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی گرفتار کر لیا ہے. یہ جو خبریں ہیں نا عمران خان صاحب کو باہر جانے کی پیشکش کرنے کی، تو یہ خبریں پلانٹڈ ہوتی ہیں، اور یہ جان بوجھ کر پبلش کروائی جاتی ہیں عمران خان صاحب کو ہیرو بنوانے کے لیے کہ دیکھو جی عمران خان صاحب کو باہر جانے کی پیشکش ہوئی ہے لیکن وہ ڈٹا ہوا ہے، اور وہ جیل میں قید ہے لیکن وہ جائے گا نہیں. اور اصل حقیقت یہ ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب نے خود کہا ہے یہ کہ مجھے باہر بھیج دیں،
اور جب بشرا بی بی ملیں تو انہوں نے یہ انہی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ بڑوں سے کہا جائے، پیغام بھجوایا جائے کہ مجھے باہر بھیج دیں، میں ابھی فی الحال سیاست نہیں کروں گا، میں سیاست سے دور رہوں گا۔ عمران خان صاحب کی کسی بھی بات پر کسی کو بھی یقین نہیں ہے۔ اگر یہ باہر جاتے بھی ہیں تو ان کی گارنٹی کون دے گا؟ کوئی بھی نہیں دے گا، چاہے وہ سعودیہ ہے، یو اے ای ہے، یہ انگلینڈ ہے، امریکہ ہے، کینیڈا ہے، کوئی بھی ان کی گارنٹی نہیں دے گا اور نہ ہی کوئی دینا چاہتا ہے۔ اور اگر عمران خان صاحب کو باہر بھیج بھی دیا جائے تو عمران خان صاحب نے ان تمام یہ جو ریاستی ادارے ہیں ان کے دماغ کی ویسے ہی انہوں نے دہی بنا دینی ہے۔ یہ تو عمران خان صاحب کو یہاں کنٹرول کرنے میں بڑی مشکل سے کامیاب ہوئے ہیں، جس طرح سے عمران خان صاحب نے پورے ملک میں اور تمام ریاستی اداروں میں اپنا گند پھیلایا ہوا تھا اور ان کو چن چن کر صاف کیا جا رہا ہے۔ پہلے بھی کیا اور ابھی بھی کیا گیا اور ابھی بھی مکمل طور پر نہیں صاف ہوا، تو کیسے عمران خان صاحب کو باہر بھیجا جا سکتا ہے؟ ابھی ایک دیکھ لیں نا، شہباز گل کو ہی دیکھ لیں، وہ کیا کرتے پھر رہے ہیں امریکہ میں، یا آپ معید پیرزادہ کو ہی دیکھ لیں جو وہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو عادل راجہ ہیں آپ ان کو دیکھ لیں، شاہین صاحب بائی کو دیکھ لیں، وجاہت احسن خان صاحب کو دیکھ لیں، یہ تمام وہ شخصیات ہیں، مہدی صاحب کو دیکھ لیں، جو ریاست کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنے میں ہر حد تک گئے ہیں، ہر حد انہوں نے کراس کی ہے جو آج تک کسی پاکستانی نے نہیں کی۔ اگر آپ ان کی حرکات کو دیکھ لیں تو آپ کو جو الطاف بھائی ہیں نا وہ بھی شہزادے لگنے لگیں۔ تو یہ جو عمران خان صاحب کی باہر کی پیشکش ہے یہ من گھڑت ہے، اور بالکل ریاست جو ہے وہ عمران خان صاحب کی سیاست کو کرش کر دے گی، لیکن عمران خان صاحب کو باہر جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور عمران خان صاحب کے خلاف ویسے بھی یہ جو سائفر کا معاملہ ہے یہ بڑا عمران خان صاحب کے لیے مشکل ہے، اور آفیشل سیکریٹ ایکٹ ہو یا آرمی ایکٹ ہو، اس میں جو ترمیمی بل تھے وہ بھی جو صدر عارف الوی صاحب تھے انہوں نے بڑے پیار اور سکون سے سادہ مگر پروپکار تقریب میں ان پر سگنیچر کر دیے ہیں۔ اور عارف الوی صاحب جتنی جلدی انسان بن جائیں اتنا ہی ان کے لیے کافی ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے اچھے بچوں کی طرح بلز کے اوپر سائن کر دیے ہیں۔ اور یہ وہ بلز ہیں جو پارلیمنٹ میں زیر بحث آئے تھے، اور جو اپوزیشن تھی اس کے علاوہ جو حکومتی اراکین تھے انہوں نے بھی ان پر احتجاج کیا تھا، سینٹ میں بھی احتجاج کیا تھا، ڈاکٹر عفنان اللہ صاحب نے احتجاج کیا تھا، اعتراض کیا تھا، رضا ربانی صاحب نے اعتراض کیا تھا، کامران مرزا صاحب نے اعتراض کیا تھا۔ تو پھر ان کی جو ڈانٹ ڈپٹ ہوئی ہے اور پھر انہیں بعد میں پیار سے سمجھایا گیا، تو پھر اس کے بعد تھوڑی بہت رد و بدل کے بعد یہ معاملہ سیدھا ہو گیا تھا۔ اور جب یہ احتجاج ہوا تھا سینٹ میں تو جو چیئرمین سینٹ تھے صادق سنجرانی صاحب، انہوں نے معاملہ قائمہ کمیٹی میں بھیج دیا تھا، اور انہوں نے معاملہ قائمہ کمیٹی میں ہی بھیجنا تھا کیونکہ وہ سیانے بندے ہیں۔ تو انہوں نے یہ جو دونوں بل تھے وہ قائمہ کمیٹی میں بھیج دیے تھے، اور وہاں سے تھوڑا بہت رد و بدل ہو کے واپس آ گیا، لیکن اس دوران ان تمام شخصیات کو اچھی خاصی ان لوگوں کی کھنچائی ہو گئی، اور انہوں نے بھی اچھے بچوں کی طرح سائن کر دیا ان کے اوپر۔ اور جب صدر صاحب نے کل ان دونوں بلز پر، ان دونوں قوانین کے اوپر دستخط کیے ہیں، تو اس کے بعد پھر شاہ محمود قریشی صاحب اریسٹ ہوئے ہیں۔ اور شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے اگر کہا جائے تو یہ ایک دن پہلے جو ایمبیسیڈر سے ملے تھے وہ برطانیہ کے، امریکہ کے، کینیڈا کے، ناروے کے، اور یہ ساری ملاقات جو ہے یہ آسٹریلین ہائی کمشنر کے گھر میں ہوئی تھی، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے وہاں پہ بھی جھوٹ بولا اور صحافیوں کو کہا کہ ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اور علی ظفر صاحب بھی اس ملاقات میں شامل تھے، اور اس کے علاوہ رؤف حسن صاحب شامل تھے، انہوں نے تو تصدیق کی اس کی۔ اور شاہ محمود قریشی صاحب کو حالانکہ یہ ڈیل کے تحت باہر آئے تھے، MPO3 کے تحت یہ گرفتار نظر بند تھے، تو پھر دوبارہ سے یہ تھوڑا اٹیچ ہو رہے تھے شاہ محمود قریشی صاحب سے۔ امید ہے کہ اب یہ اٹیچ نہیں ہوں گے شاہ محمود قریشی عمران خان صاحب سے، لیکن وہ میں نے جیسا کہ بتایا کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں عمران خان صاحب سے اٹیچ ہونا سیاسی طور پر ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر انہوں نے آگے سیاست کرنی ہے، اگر وہ سیاست نہیں بھی کرتے تو آگے ان کی بیٹی اور بیٹا جو ہیں، جو زین قریشی ہیں، انہوں نے بھی تو سیاست کرنی ہے، ان کا بھی تو کوئی فیوچر انہوں نے بنانا ہے نا۔ تو اسی وجہ سے ابھی کوئی راستہ شاہ محمود قریشی صاحب کو نظر نہیں آ رہا۔ اور
یہ جو باہر حرکتیں کرتے پھر رہے تھے، جو امریکی کانگریس کے لوگوں سے ملے اور جس طرح سے انہوں نے پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں ان پر انگلی اٹھائی اور ان کو ملائن کرنے کی کوشش کی، یہ سارا کچھ انہوں نے کیا، ہر حد کراس کی، پیسہ خرچ کیا، پانی کی طرح بہایا، لیکن جو ریاستی ادارے ہیں اور ان کے جو سربراہان ہیں وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، کتنا پریشر انہوں نے باہر سے ڈلوایا، لیکن عمران خان صاحب پھر بھی جیل جا چکے ہیں، اور ساتھ ہی اب شاہ محمود قریشی صاحب بھی جیل جا چکے ہیں۔ اور جب باہر سے ان کو ناکامی ہوئی ہے اور جو پروپیگنڈا انہوں نے باہر کیا ہے ریاست کے خلاف کہ عمران خان صاحب کی جان چھوڑ دی جائے، عمران خان صاحب نہیں ہوں گے تو ملک نہیں ہوگا، عمران خان صاحب نہیں ہوں گے تو سیاست نہیں ہوگی، اور عمران خان صاحب نہیں ہوں گے تو کوئی بھی نہیں بچے گا، یہ ملک بھی ختم ہو جائے گا، دیوالیہ ہو جائے گا۔ تو یہی وہ باتیں تھیں جو انہوں نے پروپیگنڈا کیا، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اور اب انہوں نے جو پاکستان میں رہ گئے تھے ایمبیسڈرز، ان کے گھروں کے دروازے کھٹکھٹائے اور کہا کہ عمران خان صاحب کو بچا لیا جائے۔ اور جب عمران خان صاحب کے حوالے سے شاہ محمود قریشی صاحب نے ان ایمبیسڈرز سے بھیک مانگنی چاہی تو پھر شاہ محمود قریشی صاحب بھی اندر کر دیے گئے۔ اور اب یہ کہنا کہ ریاست نے عمران خان صاحب کی سن لی ہے تو یہ محض ایک مفروضہ ہے، خود کی گھڑی گئی ایک سٹوری ہے، پی ٹی آئی کا یہ بیانیہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ کوئی معاملہ نہیں ہے کہ کوئی باہر بھجوانے کی عمران خان صاحب کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے، اور نہ ہی کوئی یہ سٹوری ہے، نہ ہی اس میں کوئی حقیقت ہے کہ میاں نواز شریف صاحب الیکشن نہیں لڑیں گے یا زرداری صاحب الیکشن نہیں لڑیں گے۔ تو اس کے علاوہ جو پنجاب حکومت ہے اس نے جو بشرا بی بی ہیں انہوں نے جو ہوم سیکرٹری پنجاب کو لیٹر لکھا تھا کہ ان کے جو ہسبینڈ ہیں ان کو سہولیات دی جائیں، اور انہوں نے آرٹیکل 248 کا حوالہ دیا تھا، 245 کا حوالہ دیا تھا، اور کہا تھا کہ ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ کپتان رہے ہیں، کرکٹ کے ورلڈ کپ جیتا ہے انہوں نے، وہ سابق وزیر اعظم رہے ہیں، تو انہیں جو سہولیات ہیں وہ دی جائیں، گھر کا کھانا دیا جائے، یہ ساری باتیں۔ تو اس پہ جو پنجاب حکومت ہے اس نے جواب دیا ہے کہ جو اٹک جیل ہے وہاں پر عمران خان صاحب کو مکمل طور پر سہولیات حاصل ہیں، اور انہیں بی کلاس دی گئی ہے، اور وہاں پر 4 کمرے ہیں، 4 سیل بنائے گئے ہیں وہاں پہ، اور 8x12 کا ہر سیل ہے جو اس کا سائز ہے۔ اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب کا سیل تھا جہاں پہ وہ رہ رہے تھے، جہاں اوپن واش روم تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے اور باہر واش روم بنا دیا گیا ہے، اور انہیں چیئر ٹیبل اور جو پلنگ ہے وہ دیا گیا ہے، کولر اور پنکھا دیے گئے ہیں، اور کھانا جو ہے وہ بھی جو چیک کرنے والے ہیں افسران ہیں وہ 3 دفعہ چیک کرتے ہیں، اس کے بعد پھر کھانا خان صاحب کو دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی اسی خدشے کے پیش نظر ہے جو بشرا بی بی جو ان کی اہلیہ ہیں انہوں نے ظاہر کیا تھا کہ عمران خان صاحب کو جیل میں زہر دیا جا سکتا ہے۔ بیانیہ یہ خود بناتے ہیں، پھر یہ خود پھنستے ہیں، تو پھر یہ روتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اور میں نے آپ کو ایک اور بات بتائی تھی کہ عمران خان صاحب کو ذرا گرفتار ہونے دیں، اس کے بعد دیکھیے گا کہ عمران خان صاحب کے جو قریبی ساتھی ہیں انہیں یہ کنفرمیشن ہو جائے گی کہ اب چونکہ عمران خان صاحب گرفتار ہو گئے ہیں تو ان کی پارٹی بھی ختم ہونے والی ہے۔ تو جو شاہ فرمان صاحب ہیں جو کے پی کے گورنر بھی رہے پی ٹی آئی کی طرف سے، انہوں نے بھی اب جو انتخابی سیاست تھی اس سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ نہ وہ، نہ ان کا بیٹا، نہ ان کا بھائی کسی بھی قسم کی انتخابی سیاست میں حصہ لیں گے۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔